अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज 29 सितंबर है, जुमातुल मुबारक का दिन है और वैसे भी आज का दिन हम पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बाबरकत है, मुतबरक है। आज पूरी दुनिया के मुसलमान जश्न ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन एक बार फिर दुश्मन ने कारी ज़रब लगाई है और आप सुबह से देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर ये सारे का सारा ये माजरा हम कवर कर रहे हैं। 3 हमले हुए हैं अभी तक जो हमारे पास इतलात आई हैं। हंगू के अंदर मस्जिद के ऊपर हमला किया गया है। उसके बाद जनाब आला जोब में सरहद पार से हमला किया गया है। इसकी सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और इसी तरह मस्तोंग में वहां पे रबीउल अव्वल का जलूस था, उसके ऊपर हमला किया गया है। उस हवाले से अभी तक जो खबरें आ रही हैं काफी ज्यादा तादाद के अंदर शहादतें हुई हैं। सबसे पहले हम आपको मस्तूंग लेके चलते हैं। हमारे रिपोर्टर वहां पे मौजूद हैं, अब्दुल्ला मक्सी साहब। उनसे जानते हैं कि इस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत-ए-हाल क्या है, शहादतों की कितनी तादाद है और साथ में इस वक्त वहां पे जो इकदामात उठाए जा रहे हैं वाकये के हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या वाकया हुआ, हिफाजती इकदामात के बावजूद ये इतना बड़ा सानिया होना, इसके पीछे किसकी लापरवाही है। अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा टाइमिंग, किस वक्त ये सारे का सारा वाकया हुआ। इस वाकये से पहले कोई वहां पे हिफाजती इकदामात थे, कोई थ्रेट लेवल था कि इस तरह की कोई अगर सरगर्मी होगी तो उसके ऊपर हमला किया जा सकता है? जी बिल्कुल, इस तरह है कि देखें, मस्तूंग हसास इलाकों में शुमार होता है बलूचिस्तान का, और यहाँ पे बिल्कुल ये अजीजाबाद था, अजीजाबाद का इलाका था जहाँ पे ये खुदकुश धमाका हुआ। धमाका काफी शदीद था और इस धमाके के नतीजे में अब तक जो डेथ टोल है कुल मिला के कोयटा और मस्तूंग में जो शिफ्ट किए गए हैं अफराद, 50 अफराद इस वाक़े में जाबाक हुए हैं, जबकि 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं जिन्हें मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में तिब्बी इमदाद फराहम किया जा रहा है। एक दहशतगर्दों की जानिब से एक बलूचिस्तान के अमन पे एक वार था, काफी अफसोसनाक वाकया है ये। यकीनन वहां पे जो सिक्योरिटी के जो इकदाम थे वो भी गैर मुयसर थे। सिक्योरिटी थ्रेट्स जो इन इलाकों में अक्सर मौजूद होते हैं और पहले भी थे, तो इस हवाले से कोई मौसर इकदाम नहीं थे। जो लोगों के वहां के मुकीम भी काफी गम गुस्से में थे कि सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं थे। ताहम जो दहशतगर्द था वो वहां पे एंटर हुआ। उसके बाद वो डीएसपी ने कहा, यह जा रहा है पुलिस के मुताबिक, उसने रोकने की उससे कोशिश की, अमन नवाज गिशकोरी। तो ये सुइसाइड बॉम्बिंग हुई है, मतलब अभी तक की जो इतलात हैं, सुइसाइड बॉम्बर था जो आया और उसके बाद वहां पे धमाके से फट गया। बिल्कुल इसी तरह था जी, बिल्कुल। ये जो ही गाड़ी के करीब आया डीएसपी के, तो डीएसपी ने उसे रोकने की कोशिश की है, पुलिस जो कह रही है। उसके बाद उसने अपने को ब्लास्ट किया। खुदकुश धमाका था और काफी जोरदार था क्योंकि काफी रश था, लोगों का जुलूस था। और इस दौरान जो है ना, जो काफी क्योंकि कोयटा से थोड़ा सा साइड का एरिया है, काफी समझो कि बैकवर्ड एरिया भी है और रश भी वाला एरिया था जहां पे जुलूस निकाला गया था। और उसके बाद वहां पे कहा यह जा रहा है कि सिक्योरिटी जो हमेशा जो दहशतगर्द है वो सिक्योरिटी कमजोरियों को देख के वहां पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, और इसी तरह ही हुआ। अब्दुल्ला साहब, मेरा नाम हसन अयूब है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो मस्तूंग का इलाका है, यहां पर तो एक बैकग्राउंड था, शायद वहां पर फिरका वारियत के हवाले से भी कुछ ऐसे माजी में वाकयात रूनुमा होते रहे हैं, लेकिन जो आज जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो सुसाइड अटैक हुआ है, इसका मतलब ये है कि कुछ स्लीपर सेल वहां पर मौजूद था जिसने आकर खुद को ब्लास्ट कर दिया है। कोई ऐसा इस तरह का आपको लग रहा है कोई चीज हुई है? पहले से कोई मौजूद था? बॉर्डर एरिया तो नहीं है ये? जी बिल्कुल, खुदकुश हमलावर यहाँ पे मुस्तकबिल माजी में भी हम देखें ना, वहाँ माजी में भी इस तरह के वाकयात रूनुमा होते रहे, जिसमें देखा जाए बीएपी का जो रहनुमा था अमीर सराज रैसानी साहब, वो भी इस तरह के ही एक बम ब्लास्ट में उनकी शहादत। चले अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाजरीन, अब आपको लेके जाते हैं जान अचकजई साहब, निगरां वजीर इत्तलात हैं, निगरां बलोचिस्तान हुकूमत के, हमारे साथ मौजूद हैं। अभी तक की आपके पास इत्तलात क्या हैं, कितनी शहादतें हुई हैं? देखिए, अभी तक तो तकरीबन 40 के करीब शहादतें हुई हैं और हमें खौफ है कि ये नंबर और बढ़ेंगे। जख्मियों की तादाद भी 50 से ज्यादा है। बदकिस्मती से बड़ा अंधोनाक वाकया है
ابھی جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو جو زخمی ہیں ان کو ٹریٹمنٹ مہیا کی جا سکے کوئٹہ میں، اور اگر ضرورت پڑے تو ہم کو کراچی لے جا سکیں. جس طرح آپ نے اشارہ کیا، کوئی پاکستانی، کوئی مسلمان، کوئی بلوچستانی یہ سوچ ہی نہیں سکتا، لہذا یہ بحث تو ہے ہی نہیں کہ یہ کوئی لوکل کر سکتا ہے. اس کے پیچھے وہی مائنڈ سیٹ ہے، اور وہ ہے کہ ملک کو ڈیسٹیبلائز رکھا جائے. ہنگو کا واقعہ ہو، چاہے یہ واقعہ ہو، اور ماضی قریب میں جس طرح واقعات ہوئے ہیں، اس کا ایک مقصد ہے کہ جو ہمارے فالٹ لائنز ہیں، چاہے وہ مذہبی ہیں، سیاسی ہیں یا ایتھنک ہیں، ان کو مینوپولیٹ کیا جائے، ان کو جو ہے وہ گرم رکھا جائے، تاکہ جو ہارمنی ہے، جو بھائی چارہ ہے مختلف حوالوں سے، وہ ڈسٹرب ہو. لیکن الحمدللہ باقی بلوچستان میں تمام جو جلوس تھے وہ پیسفل رہے، اور باقی پاکستان میں بھی رہے. لیکن یہ دہشت گردی کا ایک ایسا واقعہ ہے جس کو کنڈون نہیں کیا جا سکتا، اور انشاءاللہ بالکل بجا فرما رہے ہیں جان اچکزئی صاحب. میرا نام حسن ایوب ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی کسی گروپ نے، کسی گروہ نے آج کے جو یہ واقعہ ہوا ہے مستونگ میں، اس کی کچھ ذمہ داری قبول کی ہے؟ بلوچستان ایک منظم ریاستی دہشت گردی جو ہمارے ہمسائے ملک کی طرف سے رہی ہے، اس کا شکار رہا ہے. کلبھاشن یادیو کا نیٹ ورک آپ کے سامنے تھا. اس کے علاوہ بہت سے ایسے واقعات میں جس میں ان کے تانے بانے انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے انرتھ کیے ہیں. یہ واقعہ بھی آئسولیٹڈ نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک آپریشنل پلان ہے، اس کی تیاری ہے، ریکی کی گئی ہے، ایک بندے کو ہائر کر کے لانچ کیا گیا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہے ایک آٹومیٹک نہیں ہو سکتی جب تک اس کے پیچھے جو ہے. چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں. اچکزئی صاحب. جی چودھری صاحب. السلام علیکم اچکزئی صاحب. گڈ ٹو ٹاک ٹو یو، لیکن ان اے ویری بیڈ سچویشن. تو اگر میں یہ کہوں کہ ہم دشمن، ان کے دہشت گرد، ان کے تخریب کار، ان کے پاکستان پر حملہ آور لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ملک اور ریاست کے طور پر ابھی تک بے بس نظر آ رہے ہیں. میں اس کریکٹرائزیشن سے اتفاق نہیں کرتا. ہمارے جوان ہر روز اس طرح کے واقعات کو ناکام بناتے ہیں. 99% وہ کامیاب ہوتے ہیں. دشمن کو، دہشت گرد کو 1% چانس چاہیے کہ وہ کامیاب ہو جائے. آپ کو معلوم ہے ہمارے جو شہداء کی شہادتیں ہر روز ہوتی ہیں، وہ ایسے واقعات کی سرکوبی کے لیے ہو رہی ہے. جو ہماری فوج ہے، ہمارے سیکورٹی کے ادارے ہیں، سویلین گورنمنٹ کے، پولیس کے، ان کی صلاحیتیں کہیں زیادہ ہیں. تو الحمدللہ مجموعی طور پہ بلوچستان بھی اور پاکستان بھی دہشت گردی کی اس لہر سے کب کا نکل چکا. لیکن یہ اسٹریٹجک موقع ہے جس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے. ریسنٹلی جو ہندوستان نے ریاستی دہشت گردی بلوچستان میں کی، پھر اس کا دائرہ یورپ تک بڑھ گیا اور کینیڈا تک بڑھ گیا. تو توجہ ڈائیورٹ کرنے کی یہ ایک مضمون کوشش ہو سکتی ہے. بالکل ہو سکتی ہے. بہت شکریہ جان اچکزئی صاحب. وقت دے ناظرین، ہم نے پروگرام میں سید محمد علی صاحب کو بھی دعوت دی ہے، سیکیورٹی اینالسٹ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے بھی جانیں گے کہ ایک ہی دن زوب، مستونگ، ہنگو کے اندر یہ سارے کے سارے واقعات ہوئے ہیں. ایک ویل جو ہے نا، ایسے پلانڈ آرکسٹریٹڈ جو ہے ایک موو لگ رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہی ہم جو استحکام، امن کی طرف بڑھتے ہیں، ملک کے اندر تھوڑی سی خوشخبری آنا شروع ہوتی ہیں، ہماری تھوڑی سی جو ہے معاشی حالت بہتر ہونے کی طرف ہم قدم بڑھاتے ہیں، تو اس طرح کے جو حملے شروع ہو جاتے ہیں. بالکل. آئی تھنک آپ نے بہت صحیح بات کی، آپ سے کمپلیٹلی متفق ہوں کہ یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ ہماری نیشنل سیکورٹی کی جو تینوں میجر ڈومینز ہیں، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف آپ جائیں، آپ اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں، کاؤنٹر ٹیررزم میں آپ پروگرس شو کریں، تو کوئی ایسا واقعہ ہمارے دشمن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ تینوں ڈومینز میں نہ صرف یہ کہ آپ کی سیکٹیرین ہارمنی کو ڈسٹرب کریں، آپ کے جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو بھی افیکٹ کریں، ساتھ ہی ساتھ جو ڈس انسینٹیوائز کریں فارن انویسٹمنٹ کو، اور ساتھ ہی ساتھ عالمی برادری کی جو توجہ اور پازیٹیو کنسرن ہے اس کو ایک تشویش میں بدلیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دو اعتبار سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو یہ جو ٹارگٹ کا چناؤ ہے، اگر آج کا دن آپ دیکھیں، جن لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، جس مقام کا چناؤ کیا گیا، یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ان لوگوں کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ پاکستان کے بھی عوام کے کسی بھی مکتب فکر
یا گروہ کے نمائندے یا مخلص ان سے نہیں ہو سکتے، کیونکہ آج پوری دنیا کے جو سب سے بڑے جو امن کے پیغمبر تھے ان کا دن کی، ان کے یوم پیدائش کی خوشی جو لوگ منا رہے ہیں، آپ ان کو ٹارگٹ کریں، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین دنیا کے لیے۔ ایگزیکٹلی۔ تو یہ جو بات ہے اس میں بہت بڑا سمبل ہے، بہت بڑا ٹارگٹ ہے کہ آپ دیکھیں جس شخص کو امن کی سب سے بڑی ایک طرح سے نشانی سمجھا جاتا ہے، اس شخص کی یوم پیدائش کے دن آپ کا دشمن آپ کے ملک میں ان لوگوں پہ حملہ آور ہوتا ہے جو کہ ان کے یوم پیدائش کو۔ ایک عام چیز جو لوگ سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ڈسپائٹ ریپیٹڈ ایفرٹس ہمارے جو ہماری گورنمنٹ کی طرف سے، ریاست پاکستان کی طرف سے ٹورڈز ایران، ٹورڈز افغانستان کہ بارڈر مینجمنٹ ہو، تجارت ہو، ظاہر ہے آل اکراس جو ہے، اکراس دا بارڈرز ہے، مسلمان بستے ہیں، وہاں سے وہ ریسیپروکیٹ نہیں کیا جا رہا ہمارے جو یہ اچھے جیسٹرز ہیں، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اچھا، آپ نے بہت اہم سوال کیا، میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ بریفلی دے دیتا ہوں۔ دیکھیے یہ جو واقعات ہیں میری رائے میں اس کا ایک گلوبل اور ریجنل سیکیورٹی کانٹیکسٹ ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے نا جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کے چیلنجز بھی ہیں۔ دیکھیں 5 چیزیں میں کوئکلی آپ کو بتاؤں گا جس کا اس سے لنکیج نظر آتا ہے کلیئرلی۔ آپ دیکھیں کینیڈا میں جو واقعہ ہوا، جو ٹارگٹ کلنگ کے شواہد سامنے آئے جس میں بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی کی انوالومنٹ کی بات ہوئی، مانی پور کے جو فسادات ہوئے، ان 2 واقعات سے کیا چیز فرق پڑا دنیا کی سیاست میں؟ جو رائزنگ انڈیا، شائننگ انڈیا، ڈیموکریسی، پیسفل، G20 کا میک اپ، وہ فوراً جو ہے نا دنیا اس کی نظریں تھوڑی سی بدلیں بھارت کے حوالے سے۔ تو اس کے بعد اس واقعے کا ہونا کہ آپ دنیا کی جو مائکروسکوپ ہے، جو تشویش ہے، وہ بھارت سے ہٹا کے کچھ ایسے واقعات پاکستان میں ہونے چاہیے کہ اس کی پاکستان کو زون آف کنسرن میں لے آئے، بالکل توجہ کے بجائے تشویش میں آپ بدل دیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو 5 ایجنڈے ایز اے دشمن کلیئرلی نظر آتے ہیں کہ اس سے فائدہ کس کو ہوگا، اس سے فائدہ، نقصان تو ہمیں ہی ہو رہا ہے نا، ہمارے مسلمان بھائی پاکستانی اپنی شہادتیں دے رہے ہیں۔ 5 آبجیکٹیوز آپ کو نظر آتے ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ مکتب فکر جو کہ پیسفل ہے، جو کہ نان وائلنٹ ہے، جو کہ حضور کی یوم ولادت کو سیلیبریٹ کرتا ہے، جو محبت، ہم آہنگی کا درس دیتا ہے، اس کو بھی آپ پرووک کریں، نمبر 1۔ نمبر 2 فرقہ وارانہ جو ایک نیشنل سیکیورٹی کی ہر ملک اور ریاست کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ کچھ کنزرویٹو ایلیمنٹس ہوتے ہیں، کچھ لبرل ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ان کا جو بیلنس ہے وہ ڈسٹرب کیا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں فرقہ وارانہ والا معاملہ تو آبویسلی ایکسپلین ہوتا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ بلوچستان کی جو سیکیورٹی کی کا جو چیلنج ہے وہ پرائمریلی سب نیشنل ہے، ایتھنک ہے، BLA BLF ایتھنک۔ اب ایک نئی ڈائمنشن ایڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ ریلیجس ہے، تاکہ سیکیورٹی کا چیلنج مزید بڑھ جائے، دنیا کی تشویش میں مزید اضافہ ہو جائے، جو یہاں پہ ڈیولپمنٹ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کی تشویش مزید بڑھ جائے، پاکستان کی جو لا انفورسمنٹ، انٹیلیجنس اور دیگر ادارے ہیں ان کی کیپیسٹی اور فوکس ایکسٹرنل اینمی سے زیادہ انٹرنل کی طرف چلا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ حسن اتفاق یہ ہے کہ کل کینیڈا کے حوالے سے بیانیے میں تیسری تبدیلی بھارت کی جانب سے آئی۔ پہلا بیانیہ یہ تھا کہ جب ان پہ الزام لگایا گیا کینیڈا کے وزیر اعظم کی جانب سے، تو انہوں نے جس طرح کہتے ہیں نا الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، انہوں نے کہا جی آپ کینیڈا دہشت گردی کا مرکز بن چکا ہے، پہلی بات یہ تھی۔ پھر جب امریکی دباؤ آیا، آسٹریلین دباؤ آیا، برطانوی دباؤ آیا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تعاون کریں گے انویسٹیگیشن میں۔ اب آخری لیول یہ ہے کہ وہ ISI اور پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ اب اس کو آپ لنک کریں جو پاکستان میں ہو رہا ہے، تو اوور آل جو اسٹریٹجک انوائرمنٹ آپ کو نظر آتا ہے اس میں کلیئرلی نظر آتا ہے کہ موٹیو کس کا ہے، اس سے فائدہ کون اٹھانا چاہ رہا ہے، اور کون پاکستان کی اسٹیبلٹی، پروگرس، اکنامک گروتھ اور فارن انویسٹمنٹ کو ڈسکریج اور ڈس انسینٹیوائز کرنا چاہتا ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ یوب کا جو علاقہ ہے، اب وہ دیکھیں کہ ایک سائڈ بلوچستان ہے، ایک سائڈ سے KP ہے، ایک سائڈ سے افغانستان ہے، یعنی جو پرانا جو تھا فاٹے کا علاقہ تھا، وزیرستان کے علاقہ جو وہاں ٹچ ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی آج ایک کارروائی کرنے کی کوشش کی گئی جس کو ہماری افواج نے ناکام بنایا۔ اور یہ چیز ہے کہ ایسے واقعات کوئی ایک دن میں نہیں ہو رہے، یہ متواتر ہو رہے ہیں اور افغانستان سے ہو رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں اپنی بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے کیا کرنا ہوگا، افغانستان کو کیا پیغام دینا ہوگا، افغانستان کیوں کر کے اپنی سرزمین کو جو ہے ہمارے خلاف استعمال ہونے دے رہا ہے، اس کی اجازت دے رہا ہے، وہاں پر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، کیا اس گورنمنٹ کی رٹ ہے یا نہیں ہے،
کیوں مسلسل ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں؟ جی بہت اہم سوال آپ نے کیا. دیکھیں میں کوشش کرتا ہوں اس کا مختصر جواب دوں، بہت جامع سوال ہے. افغانستان جو ہے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے جو کہ افغان طالبان کے زیر اقتدار آئے ہوئے، اور یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ ان کے حوالے سے جو توقعات پاکستان کو تھیں، عالمی برادری کو تھیں، سلامتی کے حوالے سے، ایک انکلوسو براڈ بیسڈ پولیٹیکل سیٹ اپ کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، سیکیورٹی اور سوورنٹی کو انشور کرنے کے حوالے سے، یا اپنی ٹیریٹری کو وہ باقی ممالک کو الاؤ نہ کریں کہ وہاں سے دہشت گرد تنظیمیں آپریٹ کریں، یہ تمام توقعات بدقسمتی سے پوری نہیں ہوئی. یہ چاروں توقعات جو ہیں، جو کہ انہوں نے دوحہ ایکارڈ میں کمٹمنٹ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی کی تھی، امریکہ کو بھی کی تھی، دیگر ممالک کو بھی کی تھی. سر چائنا پاکستان، جی ہاں بالکل، ٹرائلیٹرل جو ہمارا ڈائلاگ ہے چائنا پاکستان. ایک جو نگراں ہمارے وزیر خارجہ ہیں جلیل عباس سیلانی صاحب، ان کا چوہی صاحب آپ کو شارٹ باتیں ہیں تو اس کے بعد میں آپ کے پاس آتا ہوں، سنیے گا ذرا. دہشت گردی کے جو واقعات ہوئے ہیں نہ صرف پاکستان کو بلکہ پوری دنیا کو اس کی تشویش ہے. ان کو روکنا وہ افغانستان گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. ٹرائلیٹرل میٹنگ چائنا پاکستان افغانستان میں بھی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ کے اندر کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ افغانستان کی سوئل کو استعمال نہیں ہونے دیا جائے گا پاکستان یا کسی اور ملک کے خلاف. ایک تو جوئی صاحب سوال بھی کر لیجئے گا، اور دوسرا یہ اس کے اوپر تھوڑا سا کامنٹ بھی کر دیجئے گا کہ افغانستان جو ہے بار بار اب اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اب تو ویسے بہت پہلے ہمیں یہ کام کر لینا چاہیے تھا. میرے خیال میں جتنے بھی انلیگل جو افغانی پاکستان کے اندر موجود ہیں، ایک ایفرٹ ہو رہا ہے، اور ان کو آنے والے دنوں کے اندر میرے خیال میں ایک فائنل ڈیڈ لائن دے دی جائے گی کہ جناب اعلیٰ کافی ہو گیا، ہم کتنا اور بھگتے ہیں. آپ کو بھی واپس جانا پڑے گا. جی جوئی صاحب. نہیں، وہ خبر آپ کا بجائے کہنا کہ افغانستان از ناٹ ڈوئنگ انف ٹو امپروو سچویشن ان پاکستان، اور ایون کراس بارڈر جو ہمارے ساتھ وہ حرکتیں کرا رہے ہیں اور حملے کر کے لوگ واپس چلے جاتے ہیں، یہ بھی سب کے سامنے محمد علی صاحب سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. لیکن آپ کو سب کو پتا ہے کہ عید میلاد النبی وہ مقدس دن ہے 12 ربیع الاول کا، کہ جو سارا پاکستان کسی نہ کسی شکل میں سڑکوں پر نکلا ہوتا ہے اپنے رسول کی آمد کے دن کو منانے کے لیے، تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو مناسب سیکیورٹی ارینجمنٹ کی کا بھی فقدان نظر آتا ہے. جی اب سوال دیکھیں، ہمارے جو ایکسٹرنل چیلنجز وہ تو ہیں ہی ہیں، اندرون خانہ وہ کون سے اقدامات ہیں جو ہمیں اٹھانے کی ضرورت ہے، بیکاز دشمن تو دشمن ہے، وہ تو جب بھی اس کو موقع ملے گا آپ کے اوپر حملہ کریں. نہیں بالکل، جس آپ نے اور حسن صاحب دونوں صاحب نے بات کی، دیکھیں اس کے دونوں پہلو ہیں. بدقسمتی سے 2 باتیں شاید میں پہلے بھی ایک دفعہ آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں، اور میں کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں کہ یوں نظر آتا ہے کہ پاکستان کے جو بہت سے اکنامک، کرمنل اور ٹیررزم کے حوالے سے جو مسائل ہیں، اس کی نہ صرف جڑ افغانستان ہے بلکہ ان کا ناجائز فائدہ بھی وہ اٹھاتا رہا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ کیپیبلٹی کے ساتھ ساتھ کسی حد تک پولیٹیکل ول کی بھی کمی ہے. اچھا، یہ بات میں کوالیفائی کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو نظریاتی قیادت ہے، ان کی جانب سے کئی دفعہ یہ بتایا گیا ہے اور ہدایت دی گئی ہے جو ان کے منسٹر آف انٹیریئر ہیں ان کو بھی، کہ پاکستان کے خلاف یہ ٹیریٹری استعمال نہ کی جائے، ٹی ٹی پی کو ڈسون کیا جائے، ان کو فنڈ ریزنگ کی اجازت نہ دی جائے، پاکستان کے خلاف اگر وہ کوئی آپریشن کریں تو ان کے جنازے میں سرکاری طور پہ افغان طالبان کا کوئی بندہ شرکت نہیں کرے گا، ان کو ڈس اون کیا جائے. تو آئیڈیالوجیکل لیول پہ تو یہ امپورٹنٹ بات ہے، لیکن انفارچونیٹلی جو آئیڈیالوجیکل بات یا کمٹمنٹ جو نظریاتی قیادت ہے افغان طالبان کی وہ کہہ رہی ہے، جو ریاست افغانستان ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ناکام نظر آتی ہے. وجہ میرے خیال میں اس میں 3 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ پاکستان کی جتنی بلیک مارکیٹ اکانومی ہے، جتنا کرائم ہے، جتنا اغوا برائے تاوان ہے، جتنی اسمگلنگ ہے، جتنا ٹیررزم ہے، وہ افغانستان سے ہو رہا ہے. تو اگر یہ ساری چیزیں پاکستان میں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے تو آبویسلی اس کا اثر ان کے اوپر پڑا. یہ ایک ریالٹی ہے کہ چونکہ ان کو ڈپلومیٹکلی دنیا میں ریکوگنائز نہیں کیا گیا، وہ انٹرنیشنل بینکنگ چینل میں نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی پریکٹیکلی ساری اکانومی بلیک اکانومی پہ چل رہی ہے. تو جب پاکستان اس پہ آپ یوں کہیں کہ بند کرے گا
اس کو ریگولرائز کرے گا, ڈاکومنٹ کرے گا, کنٹرول کرے گا, بارڈر سیکیورٹی اور مینجمنٹ کو بہتر کرے گا, تو ان کی بلیک اکانومی کیسے چلے گی؟ تو انفارچونیٹلی یہ ایک ثبوت ہے اس بات کا کہ افغان طالبان, ٹی ٹی پی کا بلیک اکانومی اور جو اسمگلنگ ہے اور ٹیررزم ہے, اس کا ایک نیکسس ہے. جب ان کی ساری یہ جو بلیک اکانومی کی آپ بات کر رہے ہیں, ان کی جو لاجسٹکس ہیں وہ پاکستان سے پوری ہو رہی ہیں, اور اس لاجسٹکس کے سارے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے تو ان کو تھوڑی بہت ہماری مدد کرنی چاہیے تاکہ معاملات ان کی بہتری کی طرف جائیں. ہم ان کے اچھے انداز سے پہلے بھی مدد کرتے رہے ہیں. سر دیکھیں اتنا لمبا چوڑا بارڈر ہے, ان کی مدد تو کرنی چاہیے, لیکن وہ ایک وائز مقولہ ہے کہ ہم آپ کے دوست ہیں پر اپنے دشمن نہیں ہیں. تو حقیقت پسندانہ اعتبار سے یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ ہوں گی تو افغانستان سیکیور ہوگا اور ہماری ایکسپیکٹیشنز پوری ہیں. ایک تو عالمی برادری جو ہے, کیونکہ انہوں نے بالکل ناطقہ بند کیا ہوا ہے ان کا پریکٹیکلی, تو دیٹس وائی دے آر ریلائنٹ آن بلیک اکانومی. دوسری بات کہ ہم ہر چیز کو, ہم جو انلیگل یہاں پہ مقیم ہیں ان کو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے گھر جا کے ان کو آباد کریں, اپنا نظام چلائیں اور ہمارے مسائل میں کمی کریں. یہ بھی ٹھیک ہے. بارڈر مینجمنٹ کو ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں, اسمگلنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ذخیرہ اندوزی کو ختم کرنا چاہتے ہیں, کرمنلز کو ختم کرنا چاہتے ہیں, دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ ساری چیزیں تو ہم کریں گے, انٹرنلی بھی ہمیں کرنی ہے, لیکن افغانستان جو ہے اس سے جو ہماری توقعات ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں, اور ان کو ہمیں یہ باور ہائیسٹ لیول پہ, ابھی پچھلے ہفتے بھی ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن گیا تھا, اس میں ڈی جی ایم او صاحب بھی تھے, ہمارے اسپیشل انوائے بھی گئے تھے, اور انہوں نے ان کو بتایا ہے بڑے واضح الفاظ میں کہ اگر آپ یہ ان مسائل کو جو پاکستان میں افغانستان میں پیدا ہو رہے ہیں ان کو نہیں روکیں گے تو پھر ہمیں سخت اقدامات اٹھانے پڑیں گے. لیکن میں ایک بات کرنا چاہوں گا, سید محمد علی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا آخری کوشچن. یہ بتائیے گا کہ ہمارا جو ہے نا نیبر ہے افغانستان, آپ اس کو چینج نہیں کر سکتے, اب رہنا تو افغانستان میں یہیں پر ہی ہے, تو ہمیں تو ونس فار آل اپنی سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے کوئی ایسے اقدامات کرنے ہوں گے کہ آئندہ کبھی افغانستان میں جو بھی حالات ہوں اس کے اثرات پاکستان کے اوپر نہ آئیں. وہاں کی ڈرگز پاکستان میں آ جاتی ہے اسمگل ہو کر, اور ہمارا جو ہے یہاں سے کھانا یا ڈالر جو ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے. وہاں سے جو ہے ہر بری چیز پاکستان آتی ہے, اور جہاں سے ہر اچھی چیز گندم, کھانے پینے کی چینی سب وہاں پر وہ افغانستان جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے, اور پھر وہاں تک رکتی نہیں ہے, وہاں سے آگے سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں جا رہی ہے. تو ہمیں اس کو تو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا نا. جی بالکل. دیکھیں حقیقت پسندانہ انداز میں ہمیں تینوں فرنٹس پہ بیک وقت کام کرنا ہے. ہم نے اپنا گھر بھی ٹھیک کرنا ہے, وی ہیو ٹو پٹ اوور ہاؤس ان آرڈر. اس کو کرمنل چاہے کلبھوشن یادیو استعمال کرے یا شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین وقت ہے, یہ اتنا بڑا سبجیکٹ ہے کہ اس کے اوپر جو لمبی چوڑی بحث ہونی چاہیے اور ہم کرتے رہیں گے. چھوٹی سی بریک کی طرح ہے نا, بریک کے بعد جو ملک کے جو سیاسی حالات ہیں اس کے اوپر ہمارا جو پروگرام کا باقی حصہ جاری رہے گا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین, پاکستان کے جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کا اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ محترم طاہیات قائد ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, انہوں نے پاکستان واپس آنا ہے. 21 اکتوبر کی انہوں نے تاریخ دی ہوئی ہے. اس حوالے سے ظاہر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی تمام تر قیادت, خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب بھی واپس آ گئے ہیں, چیف آرگنائزر جو ہیں مریم نواز صاحبہ وہ بھی واپس پاکستان آ چکی ہوئی ہیں, ان کے جو پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں رانا ثناءاللہ صاحب وہ بھی بڑے چھوٹے جلسے کر رہے ہیں, ہر جگہ کے اوپر موجود ہیں کہ جب جو قائد واپس آئیں ایک جو ہے بھرپور انداز سے جو ہے ان کا استقبال کیا جائے. ایک بڑا ہی یونیک اور انپریسیڈنٹڈ قسم کا ایک قضیہ نکالا گیا. آج کل ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے, اس کے استعمال کے حوالے سے پوری دنیا کے اوپر نا بحث چل رہی ہے کہ کس انداز سے اس کو استعمال ہونا چاہیے, کتنا آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو روزانہ کے معمولات کے اندر جو انسانی ایموشنز ہیں اس کے اوپر آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ایک بڑا اچھا طریقہ کار نکالا ہے, کوئی ایپ کا ذکر کر رہے ہیں رانا ثناءاللہ صاحب. اب ظاہر ہے جی ٹی روڈ کی پارٹی ان کو کہا جاتا ہے, پاکستان مسلم لیگ نون کو پنجاب کے اندر انہوں نے اپنا جو ہے ہمیشہ سے ان کا ایک بڑا فٹ پرنٹ رہا ہے, تو وہ لوگوں کو مینار پاکستان لانے تک اور وہاں پہ ان کی پریزنس کو انشور کرنے کے لیے ایک انوکھا طریقہ کار انہوں نے ایجاد کیا. سنیں ذرا. فون نمبر کیوں لے رہے ہیں, تو وہ ایک ایپ ہم نے تیار کروائی ہے, اس کے ذریعے سے ہمیں اس دن پتا ہوگا کہ یہ لوگ کہاں ہیں. اگر ان میں سے لوگ جو ہے وہ گجرات بیٹھے ہیں تو یہ پتا چل جائے گا, وہ سسٹم بتا دے گا کہ اتنے لوگ جو ہیں یہ اب جلسہ گاہ میں ہیں اور اتنے لوگ جو ہے وہ نہیں ہے وہ اپنے گھروں میں ہیں.
अच्छा चौधरी गुलाम हुसैन साहब, मैं आप और हसन अयूब तो जाहिर है वहां पे कैमरे के सामने मौजूद होंगे किसी न किसी जगह के ऊपर, हमारी तो प्रेजेंस लोकेशन का पता चलाया जा सकेगा। तो ये जो बाकी लोग हैं वो कहा जाता है कि जी कोई किसी के साथ कोई एमपी या एमएनए उनको साथ लेके जाता है, वो कहीं आगे पीछे ना रह जाए, इंश्योर करना है कि वहां पे पहुंचे। तो परेशानी आपको क्या है लाहौर वालों को? लोग आ जाएंगे उस दिन लाहौर किसी न किसी शक्ल में, ये ऐप का क्या तरीकाकार है? नहीं खावर गुमन साहब, आप भी बादशाह आदमी है। वो असल में जो राणा साहब कह रहे हैं ना, उनके असल में वो उन्होंने एक हमारे दोस्त हैं और इस्लामाबाद बेस्ड, उनको कान में ये बताया है कि हम तो सिर्फ 10 लाख या 5 लाख या इतने लोग जमा करना चाहते हैं, आना चाहते हैं 2-3 करोड़ बंदे। तो अब हम सिर्फ जिसको नंबर होगा ना, जिसका उसको सिर्फ उसको बुला के वहां बिठाएंगे, बाकियों को हम कहेंगे भी ठीक है जाओ जाओ। इसलिए वो कर रहे हैं। बंदों की कोई उनको जरूरत नहीं है, उनके पास तो इतने ज्यादा हैं कि आपको अंदाजा ही नहीं है। खावर साहब, आपको भी जगह नहीं मिल रही वहां बैठने की। मतलब परेशानी क्या है? लोग प्यार करते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं, मतलब जाहिर है ताहियात कायद हैं, 4 साल के बाद वापस आ रहे हैं, तो बंदे प्यार मोहब्बत से जाएंगे वहां पे, अपने इमोशंस का इजहार करेंगे। ये होता ये है कि जब कोई जलसा इख्तिताम पजीर हो रहा होता है ना, इवन बड़ा कायद भी, इमरान खान साहब जब खिताब कर रहे होते थे ना, तो लोग जाना शुरू करते थे, तो बड़े चिढ़ते थे शुरू में, बाद में वो पक्के हो गए कि यार ये होता है। लॉन्ग मार्च थी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, उस जमाने में वो मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं बने हुए थे, वजीरिस्तान वाले, याद आपको? फॉरेन मीडिया को सबको वो तो किस्सा पारीना हो गया। आपको किस्सा बताता हूँ ना, किस्सा सुने। हम जा रहे थे तो बलकसर से बहुत बड़ी तादाद गायब होगी तो जाना साहब ने था, मतलब कमिटमेंट थी कि उन्होंने पहुंचना था कहां पर, डीए खान। रात को हमने ये गंडापुर साहब की घर जो है ना वहां पर क्याम रखा हुआ था उन्होंने, तो आधे रास्ते से ही लोग गायब हो गए, बलकसर से ही, बस वहां से लोग वापस आए। तो इस तरह होता ये है कि इस्तकबाल करते हैं लोग, मिलते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। तो दे आर मेकिंग श्योर, इनकी अपनी मैनेजमेंट है। और खैर ये जो आप बात बता रहे हैं, इसके अलावा एक और चीज हो रही है, हर डिवीजन का एक इंचार्ज बनाया और हर डिस्ट्रिक्ट का एक कोऑर्डिनेटर, मतलब इनकलाब आने जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, पार्टी को मुनज़्ज़म करना होता है, ऐसे खाली बैठ के मैजिक वाउंड नहीं होती, आपने हिलाई और सब चीज हो जाती है। जब लोगों ने आना है, जलसे में शिरकत करानी है, तो मोमेंटम बन रहा है। अभी आपको बताऊं, रावलपिंडी डिवीजन के इंचार्ज है साद रफीक साहब, और जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं वो अता तारड़ साहब हैं। तो इन्होंने अभी मीटिंग्स वगैरह शुरू कर दी यहां पिंडी हमारे गिरदोनवार डिवीजन के अंदर। तो मेरे ख्याल के मुताबिक एक सूबाई असम्बली के हल्के से 6 से 12 बसें जा रही हैं एक सूबाई असम्बली। इन्हें बंदे खड़ने कितने ने? मीनार पाकिस्तान पूरे आ जाएंगे। मीनार पाकिस्तान को तो भारत के ना उससे बाहर भी जो है ना लोग खड़े हुए होंगे। वो एयरपोर्ट तक नहीं, एयरपोर्ट तक नहीं लेकर आ रहे। वहां पर पता है वो सिक्योरिटी रिस्क है, कोई उनको जो है ना खतरात हैं, इसलिए वो नहीं चाह रहे कि दहशतगर्दी की लहर भी आई भी है, ज्यादा कोई इस किस्म का इंसिडेंट हो जाए। तो वो चाह रहे हैं कि बिल्कुल बसेज में बैठकर तो लोग पहुंच जाएं किधर, मीनार पाकिस्तान, और वहीं पर ही एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए आएंगे। हेलीकॉप्टर विल बी प्रोवाइडेड। लेकिन मेरे ख्याल मुताबिक बता दूं कि वो शायद दुबई से वो चार्टर्ड फ्लाइट से आएंगे। दुबई से अगर वो मियां साहब जब ट्रैवल कर रहे हैं, जो मेरी इत्तलात है इस वक्त तक की, वहां से एक चार्टर्ड प्लेन होगा, उस चार्टर्ड प्लेन के ऊपर वो लाहौर लैंड करेंगे। ये वो कमर्शियल फ्लाइट नहीं होगी, कतरी होगा, सऊदी होगा, यूएई, किसी का भी आप हायर कर सकते हैं ना, आप भी चार्टर कर सकते हैं। सीरियसली 30-40 हजार। फर्क क्या होता है चार्टर्ड और रूटीन की? मतलब एक कमर्शियल फ्लाइट है जिसने तो आना ही आना है, और एक वो फ्लाइट है जो आप खुद ऑन रेंट लेते हैं, जिसे रेंट कार नहीं होती, जिसे रेंट प्लेन होता है। ये जी जेट आप जेट रेंट कर लेते हैं, मतलब तो वो रस्ते में फ्लाइट आप अपनी मर्जी से कहीं दाएं बाएं ना वो जहाज इस्तेमाल करते रहे ना, जो चेयरमैन पीटीआई थे, वो जहांगीर तरीन साहब के जहाज को उन्होंने रिक्शा बना के रखा था, याद आपको? तो ये किसी और की जेब के ऊपर नहीं दिखते ना नवाज शरीफ साहब, तो अपनी पॉकेट से या अपने किसी जो बेटा उनका या कोई भी अपनी पॉकेट से खर्चा कर लेगा। वो जहांगीर तरीन जैसी एटीएम की पॉकेट के ऊपर नजर नहीं रखी हुई। असल मसला ये है जी जय साहब, वो कहते ने ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰ ਲਾਂਦੇ, जिथे दिल करे तो चढ़ा लांगे। खाबर गुमन जी इमरान खान के जलसे में 200-300 से भी ज्यादा बंदे नहीं होते, और वो कहते जो 5 लाख कैमरा ट्रिक होता है, 10 लाख है, 1 लाख है, 15 लाख है, वो ऐसे ही वो तो बकवास करते, उनकी कोई हमायत ही नहीं है। आपको अंदाजा नहीं है कि नवाज शरीफ की हमायत जो है पूरी दुनिया में, और उन्होंने एक साहब है इस्लामाबाद से, उनको पूरी दुनिया का इंचार्ज बनाया है कि उन्होंने 2 काम करने, एक प्रोपेगेंडा, एक झूठ, और तीसरा कि उनकी जो है ना 10 करोड़ बंदा एयरपोर्ट आएगा। आप देखते जाएं,
ابھی آپ سیٹ بک کرا لیں خاور گمن صاحب. نہیں میں تو کوشش کروں گا میں پہلے ہی وہاں پہ پہنچ جاؤں، لیکن وہ ایک یاد ہے آپ کو پتا ہے اڈیالہ جیل آئے ہیں نا چیئرمین تحریک انصاف، تو میں وہاں پر جا کر دوست میرے وہاں پر گئے تھے اڈیالہ جیل میں، سن تو میں بات تو سن لینا، اڈیالہ جیل کے باہر نہ گئے تھے، تو میں نے کہا چیئرمین پی ٹی آئی آئے ہیں تو جیل اٹک سے وہاں پہنچے تو ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے کتنے لوگ تھے، تو وہاں پتہ لگا کوئی بندہ نہیں آیا. میں نے کہا نہیں جھوٹ بول رہے، انہوں نے کہا نہیں باقی کوئی بندہ نہیں آیا. میں نے کہا ایک ورکر بھی نہیں آیا. انہوں نے بتایا جی، لوگوں نے مجھے بتایا جی کہ ایک ورکر بھی پی ٹی آئی کا اڈیالہ جیل کے مین دروازے پر موجود ہے. امیجن کریں، وہ تو یعنی ایک بندہ بھی نہ آئے. میں سن رہا تھا چلے جی ختم ہوگی نا پارٹی، چھوڑ دیں اب پی ٹی آئی کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ ہم تو بات کر رہے ہیں، تو بات شروع کرتے ہیں نواز شریف سے. آپ پہلے وہ آ نہیں رہا تھا کہ آتا نہیں ہے جی، اتنی ایک مہینے کے لیے گیا واپس نہیں آ رہا، اب واپس آ رہا ہے تو جی اس کے آنے سے پہلے لوگ یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں. دیکھیں ہم تو ملک کی بہتری چاہتے ہیں، ملک کے اندر سیاسی استحکام چاہتے ہیں، معاشی استحکام چاہتے ہیں. آپ ہمیں انقلاب کی خبریں سنا رہے ہیں، آپ استحکام آ جائے گا، ہاں معاشی استحکام کی خبریں سنا رہے ہیں، لیکن ہمیں ڈر لگتا ہے ڈار صاحب سے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈار صاحب نے بھی ساتھ آنا ہے، ڈار صاحب پھر ساتھ آگے تو پھر پتہ نہیں استحکام تو الیکشن کے بعد جب نتائج آئیں گے، حکومت بنے گی تو پھر معاشی استحکام کے اچھا ناظرین، نگراں وزیر اعظم جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے ہمارے جو چیف ایگزیکٹو ہیں، آج ویسے کتنے دن ہو گئے آپ کو پتا ہے وہ کب سے وہ گئے ہوئے ہیں باہر؟ کوئی انداز کتنے دن ہو گئے ان کو؟ وہ پتہ نہیں، کوئی ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ تو ہو گیا میرے خیال سے. رابطہ تو نہیں ہوا مین میں کوئی گپ شپ؟ میرا تو کوئی رابطہ نہیں ہے آج تک، نہیں کوئی ملاقات ہی نہیں ہے ان سے. جی نہیں وہ ڈائریکٹ تھوڑی ہوتا ہے، ساتھ میں ارد گرد جو ذرائع ہوتے، میرے خیال میں 13 دن ہو گئے ہیں جو وہ بھی عمرہ کی سعادت حاصل کی ہے انہوں نے. اچھا ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ مبارک کرے جی انہیں. ان سے جب پوچھا گیا حال ہی کے اندر کہ آ رہے ہیں محترم نواز شریف صاحب، تو وہ ظاہر ہے کانوکٹ ہیں جو اس وقت وہ ناظرین وہ ملزم نہیں ہے، مجرم ہیں، سزا کاٹ رہے تھے، جیل سے گئے تھے، تو جب واپس آئیں گے تو ان کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ جو ہے بریک کے بعد آپ کو جو ہے نگراں وزیر اعظم صاحب نے اس سوال کا جواب دیا ہے، شاید بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے، وہ آپ کو سنائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، جب پوچھا گیا نگراں ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں پچھلے 13 دن سے ملک سے باہر، وہ فورن مشن پہ تھے، مختلف ممالک کے انہوں نے دورے کیے، کیا انہوں نے اس سوال کا جواب دیا؟ سنیے گا. وزارت قانون کو ہم نے کہا ہے کہ اس میں جو نگران حکومت ہوگی اس کا جو انتظامی رویہ ہوگا وہ کیا ہونا چاہیے قانون کے مطابق، اور یہ UNGA میں جانے سے پہلے میں نے ان سے پوچھا تھا، اور جو ہی میں انشاءاللہ وطن واپس پہنچوں گا اس سلسلے میں ہم بالکل ایک میٹنگ بھی کال کریں گے اور اس میں ان سوالات پہ دوبارہ غور ہوگا. ہم چاہیں گے کہ قانون ہی اپنا راہ اور اپنا راستہ خود چنے. چودھری غلام حسین صاحب، آپ نے سنا یہ جواب، قانون ہی اپنا راستہ لے، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اب ظاہر ہے اس کے اوپر اختلاف رائے ہے، ایک پریشانی تو ہے، اگر جو ہے ضمانت وہ پروٹیکٹیو نہیں ملتی بیل ان کو، تو اس صورت میں جو پنجاب حکومت ہو، نگراں حکومت ہو، وفاق کے اندر آئیں، اسلام آباد کے اندر آئیں، کسی بھی جو پاکستان کے کسی بھی جب ایئرپورٹ کے اوپر اتریں گے تو وہ ایز اے مجرم آئیں گے، تو ان کو اپنے آپ کو ریاست کے سامنے، وہاں پہ متعلقہ اتھارٹیز کے سامنے پیش کرنا پڑے گا. تو از دیر اینی پاسبلٹی کہ جو ہے یار مل بیٹھے ہیں ڈیالہ میں؟ آلریڈی ڈیالہ کے اندر چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، ان کے سابقہ پارٹی کے ساتھ کافی انہوں نے کام کیا ہوا ہے. پھر شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، وہ بھی کچھ عرصہ نون لیگ کا حصہ رہے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں. تو پھر ظاہر ہے ایک وہاں پہ وہ ایک پارٹی ختم ہو گئی ہے میرے خیال میں، وہ قصہ پائرینہ ہے وہ، جس کو حسن ایوب صاحب تو بالکل کوئی لفٹ نہیں کروا رہے، ان کے ساتھ بھی ملاقات ہو جائے وہیں پہ. انہیں نہیں کوئی ایسی نہیں بات ہے، یہاں تو پورا انتظام ہو رہا ہے کہ ان کو وہاں سے، یہ اپنا ہمارے دوست ہیں کئی بڑے اچھے، وہ کوشش کر رہے ہیں کہ لندن سے ہی ان کو وزیر اعظم کے پروٹوکول میں وہاں سے لایا جائے، کہ کسی کی ضرورت ہی نہ ہوگی کہ ان کے نزدیک بھی جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمال ہے. جس بندے نے ملک کو بچانا ہے اور قوم کی ڈوبتی کشتی کو پار لگانا ہے، اس کے لیے تو تمام سارے کے سارے قوانین جو تبدیل کیے جائیں گے. ایک کلین چٹ دے کے پاکستان انٹر ہونے سے پہلے ان کو پھولوں کے ہار پہنائے گے تمام ریاستی ادارے. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ان کو گرفتار کر لیں گے اور یہ کر لیں گے؟ اور اڈیالہ جیل، وہ ان کے دشمن بیٹھے ہیں وہاں، ٹھیک ہے. اچھا حسن، آپ کو یاد ہوگا جب 2019 میں نواز شریف صاحب ملک سے باہر گئے تھے
فیڈرل گورنمنٹ نے وہ جو بھی تھا ان کے سامنے جو حقائق رکھے گئے انہوں نے ایک ECL سے نام ان کا نکالا، لیکن اس سب کے باوجود لاہور ہائی کورٹ کو ایک فیصلہ دینا پڑا تھا، کیونکہ ظاہر ہے سزا ہوئی ہوئی ہے، ایک مجرم ہے، ان کو باہر نکالنا تھا. پھر وہ جن حالاتوں واقعات نامہ جمع کرایا تھا شہباز صاحب نے. بہت زیادہ ifs and buts ہیں. اوکے، سب سے بڑا اف یہ ہے کہ اگر ان کو ضمانت نہیں ملتی جس طرح کا ارادہ ہے، سوال ہے نہیں میں نے اف جناب اعلیٰ اسی لیے میں نے انگریزی میں اف کو میرے اگر ہی کہا جاتا ہے کہ ضمانت نہیں ملتی، تو اس صورت میں پاسبلٹی آپ کی نظر میں یو بینگ اے کورٹ رپورٹر کیا ہوتی ہے؟ مطلب باہر سے ایک مجرم آ رہا ہے تو ریاست نے اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہوتا ہے؟ جیسے جو پاکستان کا قانون ہے اس کے تحت تو جو بندہ بھی قانون کو مطلوب ہے تو اس کو تو گرفتار کیا جاتا ہے. لیکن یہ جو کیس ہے، اس کیس کے اندر اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی گرفتاری ہوگی تو یو نیڈ ٹو ویک اپ سیریسلی. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک منٹ رکیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ذرا سوال کے لیے پاکستان آ رہے ہیں؟ سوال میرا سمجھ لینا. میں سوال آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، ٹکڑوں میں سوال نہ کریں نا، پراپر سوال کر دیں. پراپر میں سوال یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے میرا سوال سمجھ بھی لیا، اس کو سوچ بھی لیا. وہ یہ ہے کہ اگر ضمانت نہیں ملتی، اگر ہے نا جی ضمانت مل گئی تو ظاہر ہے کورٹ کا آرڈر ہوگا. وہ میرے آپ کے لیے تو وہ اس پہ انحصار نہیں کرتا کہ آپ کی کیا خواہش ہے، میری کیا خواہش ہے. اگر ضمانت نہیں ملتی تو اس کے باوجود بھی کوئی ان کا رس نہیں ہوگا. اصل میں وہ سہولت کاری والا انصاف جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. سہولت کاری والا جو ایک نظام تھا نا، اس کے اوپر ایک پنجابی کی مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے. تو اب جو ایک انسان کو لیگل ریمیڈیز اویلیبل ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام لیگل ریمیڈیز اویلیبل ہیں فارمر پرائم منسٹر محمد نواز شریف کو. آپ یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ ایک آدمی ہے جو کہ خود پروٹیکٹڈ بیل کیا ہوتی ہے؟ جو ایبسکانڈر ہوتا ہے نا وہ تو مفرور ہو جاتا ہے. سوال دوبارہ سے وہ مفرور ہو جاتا ہے. سوال دوبارہ سے آپ اپنی مرضی کا جواب اگر مجھ سے سننا چاہیں تو پھر الگ بات ہے. میں جو بات جواب کا سوال کر لیا، سوال کرنا آپ کا حق تھا، دیکھیں جواب دینا میرا حق ہے. ایک قانونی نقطہ سوال کرنا آپ کا حق ہے، جواب دینا آپ سنیں گے تو تب قانونی نقطہ سمجھ رہا ہوں. میں ایک مجرم ہوں جی. اوکے، میں مجرم ہوں، محترم نواز شریف صاحب مجرم نہیں، میں ایک مجرم ہوں. عدالت سے اجازت لے کے میں بیمار ہو گیا، میں علاج کرنے کے لیے ملک سے باہر چلا گیا، وعدہ کیا میں واپس آ جاؤں گا، میں واپس آ رہا ہوں. عدالت کے پاس جو میرے سہولت کار ہیں وہ جاتے ہیں کہ جناب اعلیٰ ہمارا بندہ آ رہا ہے، وہ کیس کا سامنا کرنا چاہتا ہے، وہ جو ہے ہمیں پروٹیکٹیو بیل چاہیے. ان کو بیل نہیں ملتی، اس صورت میں ان کے ساتھ کیا ہینڈلنگ ہونی ہے قانون کے مطابق؟ میں آپ کی خواہش کے بارے میں نہیں پوچھ رہا، قانون کے مطابق ان کے ساتھ ایک مجھے ایسے مجرم کے ساتھ کیا ہونا ہے؟ میرا انجام کیا ہونا ہے جب میں نے لینڈ کرنا ہے واپس پاکستان؟ آپ کا انجام یہ ہونا ہے کہ جس نے 302 بھی کیا ہو نا، اس کو بھی جو ہمارے قانون ہے ملک کا وہ BBA دیتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ BBA نہ ملے. جس نے مرڈر بھی کیا ہوا نا اس کو بھی BBA مل جاتا ہے. اس طرح جو بندہ دوبارہ کورٹ کے سامنے حفاظتی ضمانت لینے کے لیے جاتا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو کہ عدالت سے فرار ہو چکا تھا وہ عدالت کے سامنے خود کو پیش کر رہا ہے. اس BBA کا مطلب یا پروٹیکٹڈ بیل کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو وہ جب جواب آپ نے سنا نہیں ہے، پھر میرا جواب آپ نے سنا نہیں ہے، جواب سننا نہیں ہے آپ نے، پورا جواب نہیں سنا. اگلے ہفتے دوبارہ اس ایشو کے اوپر بات کریں گے. سوال یہی ہے کہ وہ ایک مجرم کی شکل میں ملک سے باہر گئے تھے، اگر وہ ایک مجرم کی شکل میں ملک میں واپس آتے ہیں، آئینی ماہرین کا یہی خیال ہے، قانونی ماہرین کا، کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا. ہاں ان کو اگر بیل مل جاتی ہے، جس طرح کورٹ نے جانے سے پہلے ان کو بیل دی تھی، کہا تھا کہ یہ آپ جا سکتے ہیں، کورٹ کا اجازت نامہ ہوگا تو ظاہر ہے. لیکن ظاہر ہے حسن ایوب صاحب فرما رہے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. خدا حافظ.